अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये दावा किया है कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो है वो मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी और ये बात उन्होंने अकेले नहीं बल्कि मजमे के सामने की थी। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानब जो है वो साबिक़ DGI जो है वो फैज़ हमीद के घेरा मज़ीद तंग हो गया और जो अहम गिरफ्तारियां हैं, अब ये कह लें कि जो नेटवर्क है वो ब्रेक थ्रू है, उस पर बात करेंगे। अहम गिरफ्तारियों में ब्रिगेडियर नईम, कर्नल आसिम जैसे नाम जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, सबसे पहले बात करेंगे जो वज़ीर दिफ़ा ने आज स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने जो साबिक़ आर्मी चीफ हैं उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी और ये सिर्फ अकेले में बात नहीं की गई थी बल्कि ये बात उन्होंने मजमे के सामने की थी। अब जब उनसे ये पूछा गया कि अगर धमकी दी गई थी तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दिया है कि हमारी क्या ज़रूरत है कि हम जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते। देखें मिसबा, मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ ने तो आज बात की है, मैं तो काफ़ी दिन से और पिछले कई प्रोग्राम्स में आपको ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, एक अपहेवल हुई, एक अनारकी की सूरत हाल पाकिस्तान में जो पैदा हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हुई, सड़कों पर आपको अपोजिशन जमातें नज़र आई और पार्लियामेंट के अंदर जो अदम इस्तेकाम अदम एतमाद की तहरीक आई, वो बेशक नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पहले अगर कभी इस तरह हुआ कि मसलन उनको जजेस के ज़रिए तब्दील करने की कोशिश की गई कोर्ट के ज़रिए, या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो भी तहरीक आई, इसके पीछे दो जर्नैलों की वो प्रॉक्सी वॉर थी जो लड़ी गई, सारी पॉलिटिकल जमातों ने लड़ी। वो दो जर्नैल में आपको बता चुका हूँ कि एक एक्सटेंशन चाहता था और एक चाहता था कि वो नया आर्मी चीफ बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो काफ़ी अरसे से हम बात कर रहे हैं उस पर एक मोहर सब्त कर दी है ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने, ये उससे मुख्तलिफ नहीं है। अब ये है कि उसके अंदर क्या निटी गिटी थी, क्या उसकी डिटेल्स थी, अब वो सामने आना शुरू हो गई हैं। और एक पूरा प्लान था जिसको आप बाजवा डॉक्ट्राइन कहते हैं। अब जब ये नाकाम हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ये कह रहा था इशू, लेकिन बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब को लाना ये बाजवा डॉक्ट्राइन थी और उसके अंदर फैज़ हमीद भी उनके साथ कहते हैं हैंड्स इन ग्लव्स थे। बहरहाल एक गवर्नमेंट को तब्दील करके एक गवर्नमेंट को लाना, ये प्लान उसी वक्त शुरू हो गया था जब धरने शुरू हुए थे। और धरनों के बाद जो कुछ हुआ, इस मुल्क के साथ जो भी खेल खेला गया, आज मेरा ख्याल है तश्ते अज़मा होना शुरू हो गया, अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें। लेकिन ये कुछ छोटी साजिश नहीं थी, इसका जो इम्पैक्ट आया वो मुख्तलिफ किस्म के आप समझे एस्पेक्ट्स हैं जिसे हमें देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भी इसके असरात पड़े, पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर भी इसके असरात पड़े हैं। और अब खुद पाकिस्तान के अंदर जो आपकी फौज है उसकी जो रैंक्स हैं उसके अंदर भी अफरा तफरी मचाने की कोशिश की गई, फौज के अंदर डिवीजन करने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ आपको नजर आता है, और मेरा ख्याल है आर्मी चीफ खुद भी कह रहे हैं कि फौज और अवाम के दरमियान एक खलीफ पैदा करने की कोशिश की गई। तो अगर आप देखें तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। ये निकला कैसे है, सामने कैसे आ रहा है, मतलब चीजें आ तो गई थी लेकिन इसको जारी बात है कौन हाथ डाले। अभी आपने बात की कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी इसके ऊपर कौन हाथ डाले, हम क्या कर सकते हैं, वो दुरुस्त कह रहे हैं। जारी बात है ये फौज के अंदर से और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से सारी चीजें थी, तो हाथ भी तो उन्हीं के जो टॉप के लोग हैं वो डालेंगे तो हाथ पड़ेगा ना। उन्होंने सही कहा, हमारी क्या जरूरत है, हम कैसे कर सकते हैं। तो अब जब हाथ पड़ा तो देखिए कैसे चीजें। सब उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हमें जो ना वो रिलेट ना किया जाए सियासत से, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बर्मला आके इस चीज़ का इजहार करते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी जानिब अगर जो बयान दे दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने तो उसमें तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। सियासत से अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो वो फिर ख्वाजा आसिफ की ये बात क्यों कहना पड़ी कि हमारी क्या मजाल है। वो तो बात कर रहे हैं कि जमहूरियत है, अगर कुछ इस तरह के मामला होते हैं तो हम मार्शल लॉ लगा देंगे। बात तो सियासी कहने के अनारकी की हो रही है ना, तो उसमें अगर वो इन्वॉल्व भी नहीं है पूरी तरह सियासत में तो क्या जरूरत है इस तरह के बयान। देखिए दो तरह के बयान सामने आए हैं। मैं ख्वाजा आसिफ साहब के उस बयान की तरफ अभी मैं चाह रहा हूँ कि सब पहले मोहम्मद खान साहब ने जो एक बयान दिया है, आपके जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मोहम्मद अहमद खान साहब ने, उन्होंने कहा जी कि मैं बाजवा साहब के मैं भी बहुत करीब था, उन्होंने को माना, मेरी भी दोस्त थी और इनके बारे में यह है कि ये वहाँ बैठे रहते थे, इनके हवाले से रिपोर्ट्स भी इंटेलिजेंसियाँ देती थी कि बाजवा साहब के पास बैठे रहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब ने किसी भी स्टेज पे ये नहीं कहा कि मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ, बल्कि वो ये कहते रहे कि किसी नए को
لے آئیں. اب ایک طرف وہ بھی مسلم لیگ نون کے ایک اہم آدمی ہیں, اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, دوسری تو خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ بھی مسلم لیگ نواز کے ہیں. اب جو احمد صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو غلط فہمی لگی ہو, یادداشت کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے خواجہ آصف کی. تو دو بیانات سائملٹینیسلی آئے ہیں. ایک اس کو ڈینائی کر رہا ہے, کیوں ایک پیج پہ نہیں ہے, دونوں کا تعلق ہے کہ مختلف ہے نا, ہر ایک کا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. اس میں بیسیکلی نواز لیگ, دیکھیں جب ہم نون لیگ کی بات کریں گے نا, ابھی ہے کہ نون لیگ کے زوما کچھ لوگوں کی لیڈرز کی ہیں. اگر اب نواز لیگ کی اگر آفیشیل بات کریں گے تو ابھی وہ کوئی بیان نہیں آیا. آفیشیل یہ ہے کہ یا تو نواز شریف صاحب کی طرف سے آ جائے یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے آ جائے, ٹھیک ہے نا, یا مریم نواز صاحب کی طرف سے آ جائے, تو پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ جو ہے نا, یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو ٹھیک ہے. ابھی جیسے پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, مختلف بیانات آتے ہیں, اس طرح آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے بیانات مختلف آئے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ پارٹی موقف ہے, پارٹی موقف نہیں ابھی سامنے آیا. ابھی تو آ رہا ہے کہ مثلا اطاعت آرڈر صاحب ایک علیحدہ بات کر رہے ہیں بیچ میں, تو یہ مختلف موقف آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اطاعت آرڈر صاحب جو کہہ رہے ہیں, چونکہ وہ انفارمیشن منسٹر ہیں, تو ان کا بیان سمجھیں کہ گورنمنٹ کے حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا ایک بیان آ سکتا ہے. لیکن اب اس میں کہانی جو انفولڈ ہو رہی ہے یہ بڑی خوفناک کہانی ہے. دیکھیں اس کے اندر آج جو پکڑے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق, بریگیڈیئر ایک نعیم ہے, ایک بریگیڈیئر اور ہیں, اور اس کے علاوہ کرنل عاصم ہے, یہ بھی ریٹائرڈ ہیں. اور یہ وہ نیٹ ورک ہے جو تشت ازبام ہوا ہے, جو انفولڈ ہوا ہے, جو ریویل ہوا ہے. یعنی یہ تھا جنرل فیض کا ایک نیٹ ورک تھا, اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد فلی سپورٹ کر رہا تھا. اور اس کے ساتھ اس کو ملائیں گے ہم کہ جیل کا جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جو تھے, غالباً اکرم ان کا نام ہے, ان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے. کچھ اور لوگ بھی ہیں وہاں کے, ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو نچلے درجے کے جو امپلائیز ہیں. اب یہ دیکھیں اس کے تانے مانے, ایک طرف وہ آ رہا ہے, اور اس میں نے آپ سے پھر کہا تھا 9 مئی کے واقعات ہوں گے, یہ سارے وہ بھی انویسٹیگیٹ ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں ابھی تک تو مطلب جو فیض امیر صاحب کے معاملات ہیں وہ تو اس میں پی ٹی آئی براہ راست تو انوالو نہیں ہے, یا ان کیسز میں تو ابھی وہ نہیں ہے کہ ابھی ساری ابھی انویسٹیگیشن ہوگی تو معاملات کھل کے سامنے آئیں گے. ایکچولی what the reason behind it. دیکھیں جو گرفتاری ہو رہی ہے وہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ جو کنیکشن تھا, جو لنک تھا بٹوین عمران خان صاحب اور بٹوین فیض امیر, وہ کیسے چلتا تھا, وہ کیسے کام کرتا تھا, کیسے اندر سے عمران خان صاحب جو تھے اپنی باتیں وہاں پہنچاتے تھے, وہاں سے باتیں کیسے آتی تھیں. ظاہری بات ہے براہ راست کو ٹیلی فون پہ کمیونیکیشن تو نہیں ہوتی تھی, تو پھر وہ کیسے چلتا تھا سسٹم. تو وہ ابھی وہ ریویل ہو رہا ہے, تشت ازبام ہو رہا ہے, وہ سامنے آ رہا ہے کہ کیسے چلتا تھا. اب ریٹائرڈ جو فوجی افسران کون سے تھے, پھر کیا پولیس کے لوگ بھی تھے یا دیگر لوگ بھی اس کو کر رہے تھے, تو جیل کے اندر سے بھی پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ایک سارا, کہ جو عمران خان صاحب کو نہ صرف ان فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا بلکہ ان کی جو باتیں تھیں وہ ساری باہر کیسے پہنچتی تھی, اور وہاں سے جو باتیں اندر آتی تھی وہ کون کون لوگ ملوث تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو اس میں نکل آیا. اب اس میں یہ کہنا کہ جناب کوئی پی ٹی آئی کے سے کوئی تعلق نہیں, میرا خیال ہے اب یہ مناسب بات نہیں, چیزیں کلیئر ہیں. اسی سمت میں ساری کی ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کیونکہ فیض امیر جس ان کے خلاف جو کیس تھا, بیسیکلی جو فیض امیر سے جو انویسٹیگیشن سٹارٹ کی گئی ہے اس کے پیچھے تو یہ والا معاملات نہیں ہے, اس کے پیچھے تو وہ جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ اسکیم کے مالک ہیں, وہ سارا کیس وہ سارا اس میں ہے. بار بار اسی کو کیوں ریلیٹ کیا جائے؟ دیکھیں میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا, آئی ایس پی آر کا جو پوائنٹ آیا تھا اس حوالے سے, وہ میں نے اس دن بھی آپ کو انڈیکیشن کی تھی کہ آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ کیس ہے, دوسرا آرمی ایکٹ کی کچھ شکوں کی خلاف ورزی ہے جو جنرل فیض نے کی ہے, ٹھیک ہے. اب جو چیزیں ریویل ہو رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں, اس میں نے کہا تھا کہ آرمی ایکٹ کی جو سیکشن ہے, ایک تو 92 ہے کہ 6 ماہ کے بعد آپ کا ایکشن نہیں ہو سکتا کسی ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف, لیکن اس کی 31 اور 40 بتاتی ہے کہ 40 والی تو آپ کی کرپشن کی سارا سلسلہ ہے سیکشن جو ہے, لیکن 31 بتاتی ہے کہ اگر آپ نے بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے, کسی کو برگلایا فوج کے اندر سے, ٹھیک ہے نا, وہ سارے اس کو کور اپ کرتی ہے وہ جو 31 ہے. تو کاروائی جو ہے نا 31 کے تحت بھی ہو رہی ہے, 40 کے تحت بھی ہو رہی ہے, تو سمپلی وہ کاروائی نہیں. اگر وہ کاروائی ہو تو دیکھیں وہ جو ایف آئی آر درج ہوگی یا کیس ہوتا ہے وہ تو کلیئر کٹ کیس ہے. میرے خیال ہے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام سے میں کہا تھا وہ کیس بالکل کلیئر کٹ ہے, اس کے اندر تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں تو یہ سزا سے نہیں بچ سکتے. جو ایویڈنس ہمیں نظر آ رہی ہے اس حساب سے کبھی امکانات اس بات کے ہیں کہ اس میں تو سزا ہوگی, لیکن اس کے پیرلل اور چیزیں بھی چل رہی ہیں ساری. وہ جو چیزیں سامنے کھل کے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ فیض امیر صاحب کو سمجھایا جا رہا تھا, بہت دفعہ ان کو تنبیہ کی گئی کہ آپ جو ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور یہ باقی ساری چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں. اور وہ جو لنک تھا بٹوین عمران خان, کیونکہ وہ کون سی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے تھے, ان کا لنک کس کے ساتھ تھا,
وہ ظاہری بات ہے وہ وہی والا لنک تھا جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھا, پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ کے ساتھ لنک تھا, اسی وجہ سے باقی چیزیں بھی چل رہی تھی. اب اس میں 9 مئی بھی ہوا تھا. پی ٹی آئی کی جو پوری لیڈرشپ جو ہے وہ کس میں انوالو ہے, کون سے کیسز ہیں, وہ 9 مئی کے ہیں. ایک شخصیت وہ ہیں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, دوسرے وہ ہیں وہ شخصیت جو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں آج کی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو مارشل لا لگا دیا جائے گا. دو اہم شخصیت اور دونوں ریٹائرڈ ہیں, کارروائی ایک کے خلاف ہو رہی ہے, دوسرے کے خلاف کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں میں وہی کہنے لگا ہوں, میں تو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا چیز آ رہی ہے, ابھی دوسرے کی کارروائی پہ آ جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلے کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ جا کس طرف جا رہی ہے صحیح, اور وہ کہاں تک جائے گی, اس کا لاجیکل کنکلوژن کدھر نظر آ رہا ہے. صحیح, آپ انفر کرتے ہیں نا چیزوں سے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے اندر پاکستانی فوج کا یا آئی ایس پی آر کا کیا موقف ہے صحیح, کہ انتشاری لوگ ہیں, انڈین بیکڈ ہیں, یہاں پاکستان کی دشمن قوتوں نے اس کے اندر ماسٹر مائنڈ تھے, یہاں پہ تھے لوگ بیٹھے ہوئے, اور یہ سارا ایجنڈا وہاں سے چل رہا تھا, فنڈنگ کی باتیں کی گئی. لیکن اس کے اندر جو نئی چیز ایکسپوز ہو کے سامنے آ رہی ہے جو کہ پہلے نہیں آ رہی تھی یا اس طرف کوئی بات نہیں کر رہا تھا, وہ تھی کہ خود آرمی کے اندر سے کون سے ایسی فیسیلیٹیٹر تھے, کون سے ایسی سپورٹیو قوتیں تھیں جنہوں نے 9 مئی کے اندر ایک رول پلے کیا. یہ ایسے نہیں وہ کینٹ کے علاقوں میں چلے گئے تھے یہاں پر آپ انٹر بھی نہیں ہو سکتے, تو اندر سے بھی تو کوئی سپورٹ ملی تھی. وہ رینکس اینڈ فائل کے اندر کون کون سے لوگ تھے کہ جو اس میں پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کی جانب سے برملا یہ بات کہی جاتی رہی کہ یہ ہم نے نہیں کیا, یہ انہوں نے کروایا ہے. تو اس کا مطلب کہ کیا انہوں نے کروایا ہے, انہوں نے جنہوں نے کروایا ہے, اجازت ایسے کیسے کوئی اندر جا سکتا ہے؟ اتنے حساس جگہوں پہ اتنی آسانی سے تھوڑی نہ کوئی اندر چلا جاتا ہے, اور پھر وہ اتنی دیر تک توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں اور کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہوتا. آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو 9 مئی کے واقعات کے اندر اس وقت کے آئی ایس اے چیف کون تھے؟ فیض صاحب. تو اب انٹرنل آپ کو قوتیں سمجھ آ رہی ہیں جس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, جن کے خلاف یہ سارا کیس ہے, جن کے خلاف کورٹ مارشل ہو رہا ہے, جو انٹرنل قوتیں کیجیے اب وہ ریویل ہو رہی ہیں. اب اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بریگیڈ نہیں, میں ایک بریگیڈ دوسرے بریگیڈیئر کرنل ہے, اس کا مطلب پورا ایک نیٹ ورک تھا, وہ فوج کے اندر بھی رابطے کے ساتھ تھا. اب اس میں تو ابھی تو مجھے لگتا ہے اور چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں. سامنے کیا آ سکتی ہیں کہ اگر ریٹائرڈ لوگ ہیں تو حاضر سروس لوگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ مزید کیا ہے, جب یہ پکڑے گئے ہیں ان سے مزید ریولیوشنز ہوں گی, مزید یہ کچھ نہ کچھ ڈائیورج کریں گے, اس کے اوپر یہ انویسٹیگیشن اور آگے کی طرف چلے گی. صحیح. پاکستان کو دیکھیں آرمی چیف بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک تو قوم اور فوج کے درمیان انٹینشنلی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی گئی, ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. ایک تو یہ قوتیں کام کر رہی تھی, کیونکہ اس کے پیچھے ساری کہانی کیا ہے, اس کے پیچھے ایک کہانی یہ بھی ہے کہ دیکھیں مختلف مسلم ممالک کی اگر آپ دیکھیں تو فوج ٹوٹ چکی ہے. اب پاکستان کی ایک واحد فوج ہے جو بڑی مضبوط ہے, ایٹامک پاور بھی ہے, تو پاکستان ایک لاسٹ ڈیٹرنس ہے, اور دشمنوں کو پتہ ہے جب تک ایک مضبوط فوج موجود ہے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. تو ایک پورا ایک گیم تو ہو رہی ہے کہ یہاں ٹیررزم ہو رہی ہے, آپ خوارج کہہ لیں, آپ طالبان کہہ لیں, باہر سے تو اٹیک کریں, انٹرنلی کون سی قوتیں تھیں, اور وہ یہ ضروری نہیں تھی کہ پولیٹیکل لباس میں موجود تھی یا وہ آپ کے سرکاری محکموں میں موجود تھی. اب اگر دیکھیں تو تانے بانے اب یہ تیزی سے اب وہ میرا خیال ہے اب کھلنا شروع ہو گیا. اگر آپ دیکھیں سرکاری ملازمین تو اب اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ آج اگر وہ ایک سپرنٹ اور بہت سارے لوگوں کو اور پتہ چلا ہے کہ باقاعدہ جب ایک شخص جو ہے وہ ایک ملزم ہے, وہ جیل کے اندر موجود ہے, تو پیغامات جو جا رہے تھے باہر کیسے جا رہے تھے, اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی وہاں پہ تھا یا ایک وہاں پہ اسسٹنٹ سپرنٹ تھا یا جو بھی جیل کے حکام میں سے اس کا تعلق تھا, تو اس کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ میسیجز ایک ملزم کے وہ باہر پہنچائے یا فیسیلیٹیٹ کرے. اگر وہ کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ غیر قانونی کام کر رہا تھا, جو اس کو نہ تو قانون اس کی اجازت دیتا تھا نہ اس کو اس کی ذمہ داری یا اس کی جاب اجازت دیتی تھی. اگر یہ بات سچ ہے تو ٹھیک ہے, یہ کام بڑا تھا. اچھا اب اس کو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو انویسٹیگیشن جا رہی ہے اس کا اینگل بالکل ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. یہ نظر آ رہا ہے, اس کو جو انفر کر سکتے ہیں اپنا, یہ 9 مئی انتشاری ٹولہ اور پاکستان کے اندر ایک افراتفری پھیلانا اور فوج کو نقصان پہنچانا. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, ایک کو کی کوشش تھی اس وقت, اس دن ہوئی تھی 9 مئی کو, جس کے تحت پاکستان کی موجودہ عوامی قیادت کو نقصان پہنچانا تھا. اس کا جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی تھا کہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا تھا کہ جس میں آپ کے عام لوگ ایسے عوام کہہ رہے جی عوام آ گئی ہے, فوج نے دروازے کھول دیے ہیں, اور جا کے لیڈرشپ کو انہوں نے جا کے وہاں سے پکڑ لینا تھا, فوج کی لیڈرشپ پہ, اور لوگوں نے وہاں پہ آرمی نے کہنا تھا جی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو. تو یہ پورا پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا, اور اس کے وقت کیونکہ جو عدلیہ تھی انہوں نے اس کو آپ سمجھے کہ کروبریٹ کر دینا تھا, اس کو اتھینٹک کر دینا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک عوامی ایک موو تھی جمہوری اور چلی گئی, اور اس طرح کی باتیں اس وقت کے چیف
جو چیف تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ باتیں کی اس وقت کے. اب لیکن اب یہ جو میں نے کہا کہ ڈاکٹر اس ساری صورتحال نے جو ہے وہ آرمی کا جو امیج تھا وہ کہیں پہ ڈاؤن کیا، یا پھر عوام کے جو جذبات تھے، احساسات تھے اس سارے صورتحال کے اوپر، وہ ڈیمیج ہوئے؟ دیکھیں آرمی کا امیج ڈاؤن ہوا، لیکن وہ کرنے کے لیے پھر میں نے آپ سے کہا کہ یہ سمپلی یہ نہیں تھا کہ امیج جو ہے یہ ڈاؤن ایک دن میں ہو گیا، یہ پوری ایک پلاننگ تھی. پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں باجوہ ڈاکٹرائن کا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اس ہاں جی بالکل، وہ یوز ہوتا تو یہ پوری یہ گیم کی گئی. اس کے نتیجے میں جب آپ کے باقی ادارے بھی کمزور ہوئے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہوا اس میں اقتدار کے حصول کے لیے جو لڑائیاں لڑی گئی یہاں پر، جو ٹگ آف وار ہوئی، جس سے آپ کے ادارے کمزور ہوئے، جس کے عوام کے مسائل بڑھے، تو امیج تو ڈیمیج ہوئی. لیکن آج کی جو لیڈرشپ ہے آرمی کی، وہ اسی امیج کو ٹھیک کر رہی ہے، اسی نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو پہنچایا گیا. اور کون لوگ تھے؟ باہر سے تو ہوں گے، لیکن امپلیمنٹیشن کیری آؤٹ کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ وہ ان کے اپنے رینکس کے اندر جو اسی قوم کے اندر، پاکستان کے اندر چھوٹا سا بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے. ایس ڈی صاحب، اگر ساری صورتحال کو دیکھیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 جرنیلوں کی جو پروکسی وار تھی، ایکچولی دراصل اسی نے ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کی. جی بالکل، یہ جو وار تھی بڑی خوفناک وار تھی، اور پورا ملک نا اس کو بھگت رہا ہے اس وقت. صرف ملک نہیں بھگت رہا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی فوج، آپ کے ادارے سارے بھگت رہے ہیں. اچھا، وہ بذات خود بھی بھگت رہے ہیں؟ بذات خود بھی بھگت رہے ہیں نا. دیکھیں یہ ساری گرفتاریاں یہ کوئی مذاق ہے؟ مثلا آئی ایس آئی چیف کی گرفتاری، پھر اس کے ساتھ 2 بریگیڈیئرز ریٹائرڈ، یعنی وہ ساری ٹیم جو ہے نا دائیں بائیں سے وہ پکڑی جا رہی ہے. ابھی تو سٹارٹ ہے، ابھی تو یہ سمجھے اس داستان حشربا کی ابتدا ہے. اگر صحیح معنوں میں، جس طرح کہ مجھے جناب عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں ان سے بڑی امید ہے کہ اس دفعہ وہ چیزوں کو سیٹل کریں گے، اور جس عزم کا وہ آج کل اظہار کر رہے ہیں، پاکستان جن گناہ گو مسائل سے دوچار ہے، اس میں خاص طور پر جیسے ٹیررزم ہے، خاص طور پہ جیسے فساد ہے، انتشار کی جو ایلیمنٹس ہیں جو کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، کم از کم وہ ان کا کلا کما ضرور کر دیں گے، یا ایٹ لیسٹ وہ اس حد تک ضرور لے آئیں گے کہ ابھی اس وقت دیکھیں نا وہ ایک ایسے لگتا ہے کہ بالکل ان کو انبرائڈلڈ ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ جو اس وقت ایگزامپل سیٹ کر رہی ہے، یہ پاکستان کے فیوچر میں اٹ ول گو اے لانگ وے. اور جس طرح کا عزم اور جتنا مجھے سچائی آرمی چیف کے اندر نظر آتی ہے، جتنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پورے ورو کے ساتھ اور بل کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اس سارے معاملات کو درست کرنے. بہرحال میں آتا ہوں. یہ جتنے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں فیض حمید سمیت، یہ ریٹائرڈ لوگ ہیں. ریٹائرڈ لوگوں کے خلاف کارروائی بھرپور طریقے سے ہو پائے گی؟ جی بیسیکلی یہ ریٹائرڈ تو ہیں، لیکن یہ پوری طرح انوالو ہے. یہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی جو کچھ ہوا اس میں انوالو تھی، کنٹینیوٹی ہے نا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی باز نہیں آئے. لیکن آپ 2 بریگیڈیئرز ریٹائرڈ ہیں، لیکن اگر وہ اسی سارے سلسلے میں ایک نیٹ ورک ہے نا پورا، تو نیٹ ورک یہ کر کیا، ایک تو یہ کہ نیٹ ورک کون سا تھا، دوسرا اس نیٹ ورک کا کام کیا تھا. اب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل جماعت تھی، پولیٹیکل جماعت ہوتی تو کوئی ایشو نہیں تھا. 9 مئی کے واقعات نے سارا ٹرینڈ چینج کر دیا اور بتایا کہ ایسے ایلیمنٹس ہیں پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کے اندر، یا پاکستان کی بڑی پولیٹیکل جماعت کے اندر، جس کو جو مقاصد جو ہیں بیسیکلی آپ نے آپ کا نا آپ کے ایکشن سپیکس، آپ کا ایکشن بتاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ایکشن سپیکس کے آپ کیا کر رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات ویسے ٹیررزم والے واقعات ہیں جو باہر سے ہو رہے تھے، وہ اندر سے بھی شروع ہو گئے. لیکن ان کو کیسے اتنا مینیج کر لیا گیا؟ کیونکہ اندر تک سارے لوگ جا رہے تھے. یہ باقاعدہ اس دن یہ کو تھا، ایک بغاوت تھی، اس سے عوامی رنگ دے کر آرمی چیف کو ہٹایا جانا تھا. ان کی جو پورا ایک سیٹ اپ تھا یہ اس کے خلاف تھی. آپ ساری انویسٹیگیشن پڑھ لیں، اور اس کے پیچھے آپ کی بیرونی ملک کی جو ممالک ہیں ان کی پاکستان دشمن قوتوں کا پورا ایک رول تھا، جس میں یہ تھا کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے آپ نے اقتدار میں لے کر آنا ہے. اب خیر ان کے اپنے مقاصد ہوں گے. بر آپ دیکھیں نا جیل کے اندر بھی پورا ایک نیٹ ورک تھا، اب ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ کیا تھا؟ اچھا اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ یہ تھا نیٹ ورک، یہ کر کیا رہا تھا. اور آج اگر یہ سب کچھ ہوا، اور ابھی پچھلے 1.5-2 ماہ کے اندر کیسی جید قسم کے صحافی، میں تو حیران تھا کہ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جناب ملک کے سارے ایئرپورٹس میں جہاز کھڑے ہو گئے ہیں، اور اچانک ایمرجنسی میں آپ کی پولیٹیکل قیادت بھی بھاگ جائے گی، اسے بھاگنا پڑے گا، آپ کی فوجی قیادت بھی شاید بھاگ جائے گی، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے اندر. پوری ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت افواہیں پھیلائی گئی، ایک پوری فوج ساز فیکٹریوں نے کام کیا. اور یہ دوبارہ سے 9 مئی کے بعد دوبارہ سے
ایک کو والا ماحول پیدا کیا گیا. وہ اس کو اس تناظر میں دیکھ لیں بنگلہ دیش میں جو واقعات ہوئے, اور یہاں ایک امید دوبارہ سے ان ایلیمنٹس کی بنی کہ شاید ہم دوبارہ سے عوام کو سڑکوں پر لا کر اس طرح کی بے چینی, افراتفری اور غیر یقینی صورتحال میں دوبارہ سے کر لیں گے. اس کے پیچھے مقصد جو تھا وہ ایک سیاسی جماعت کو معاونت فراہم کرنا تھا. کون سا؟ 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی میں تو بہت کلیئر ہے نا. ایک سیاسی جماعت کو صرف انہوں نے ایک معاونت فراہم کرنی تھی. نہیں, معاونت فراہم کرنی تھی ایک سیاسی جماعت کے ذریعے ایک بڑا کو کروانا تھا. اچھا. ہاں جی, اس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں. اس میں دیکھیں نا اب وہ جو خواجہ صاحب کی باتیں آئی, اس میں ایک بات یہ بھی آئی سامنے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ باجوہ صاحب نے خود کہا کہ جی ماشاء اللہ لگا دیں. انہوں نے کہا جی آخری وقت تک ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے. اچھا, یہ باجوہ ڈکٹرائن ہے. نواز شریف اور شہباز شریف کو بات بھی کی گئی ان سے کہ جی ان کو, میں نے وہی کہا نا, ان کی کوشش کیا تھی. ان کی کوشش یہ تھی, جو باتیں سامنے آئی ہیں, ان کی کوشش یہ تھی کہ مجھے آپ ایکسٹینشن دے دیں. اچھا, ایکسٹینشن اگر نہیں دینی تو پھر مجھے اگر آپ نے نہیں بنانا تو پھر آپ فیض حمید کو آپ بنا دیں آرمی چیف. اور اس لیے فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے بات کی اور اپنی ہر طرح کی یقین دہانی ان کو کروائی کہ آپ مجھے بنا دیں, جیسا آپ کہیں گے ہم کریں گے. اور پھر باجوہ صاحب نے اس بات کی مخالفت کی کہ جنرل عاصم منیر کو, جو نئی بات سامنے آئی, جبکہ باجوہ صاحب نے اس بات کی بھی مخالفت کی کہ اگر عاصم منیر صاحب کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں بنانے لگے تو انہوں نے مخالفت اس بات کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باجوہ ڈاکٹرائن. اچھا, یہ یہاں پہ نہیں ختم ہوئی. باجوہ ڈاکٹرائن جو تھی خان صاحب کو اقتدار میں لانے سے شروع ہو گئی تھی, اس میں یہاں نہیں ہے. اس میں آگے ذرا چلے نا تھوڑا, اس میں جسٹس حاکم نثار صاحب کو بھی دیکھیں, وہ ججز کا رول بھی دیکھیں, اس وقت کے اور بھی ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے اب چونکہ ایز دی کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ, تو پھر اب ساری چیزیں کھل کے آنی چاہیے سامنے. یہ جو بات کی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے اگر عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تو ہونی چاہیے. بالکل ہونی. ایک طرف وہ ایک دیکھیں وہاں پہ وہ کہہ بھی رہے ہیں, دیکھیں ان کا کنیکشن وہ خود اپنے منہ سے مان بھی رہے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی کھول رہے ہیں. وہ ایسے ہی ہے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ یہ کر رہے ہیں, یہ بھی شامل تھا, یہ بھی شامل تھا, یہ بھی شامل تھا. اگر عمران خان صاحب کی اگر باتیں سن لیں بانی پی ٹی آئی کی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے مجھے پکڑا ہے تو یہ بندے کو بھی پکڑ لیا ہے, تو وہ 2 کو کیوں نہیں پکڑتے, باقی وہ بھی تھے سارے. تو یہ ایک وقت صورتحال اس طرح کی بن گئی ہے. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں, اچھا دوسری طرف وہ ساتھ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب ایک ایسٹ تھے جس ایسٹ کو ضائع کر دیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں, دیکھیں میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا, پھر وہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے. صحیح. وہی بات میں آپ کہہ لوں, طالبان کون ہے؟ خوارج. آج آپ کی فوج ان کو خوارج کہہ رہی ہے. ان کے پرسنل انہوں نے کہا تعلقات بہت اچھے تھے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس اسکول کا جو ماسٹر مائنڈ تھا بھاگ گیا یہاں سے. صحیح. وہ انہی کے دور میں کیسے بھاگا, وہ آئی ایس آئی چیف تھے, کیسے بھاگ گیا, پھر اس کا کوئی پتہ بھی نہیں چلا. وہ کیسے بھاگ گیا یہ ڈیٹیلز بھی سامنے نہیں آئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس دور کے اندر افغانستان سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے نام پر یا کہا گیا کہ جناب ان کو کس طرح پاکستان لایا جائے, پاکستان کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, جب آ جائیں گے دشمنی ختم ہو جائے گی. یہ ان بنیادوں پر بہت زیادہ تعداد میں جو لوگوں کو یہاں لایا گیا افغانستان سے, پاکستان میں جو اس کے بعد جو ٹیررزم ہوئی, پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوئے, پاکستان کے اداروں کے جو لوگ شہید ہوئے, پاکستان کی جو عوام شہید ہوئی, اس میں انہی لوگوں کا ہاتھ تھا. آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہہ رہی کہ اس میں افغانی انوالو ہیں, تو جو افغانی ادھر سے آئے تو کیا وہ انوالو نہیں تھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا پھر 9 مئی کے واقعات, ٹھیک ہے, اگر آپ تانے بانے ملاتے چلے جائیں گے تو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ایک شخص نے اپنا چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اس میں ملک کو نقصان پہنچا, اس میں سیاست کو نقصان پہنچا, اس میں جمہوریت کو نقصان پہنچا. ایک جو ہے وہ اگر کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی یا اس کو اس کی مرضی کا جو ہے وہ رینک نہیں ملے گا, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ ملک کے خلاف بغاوت شروع کر دیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اٹھیں اور آپ ملک کے اندرونی طاقتوں اور بیرونی قوتوں کی مداخلت سے آپ بغاوت شروع کر دیں گے. تو یہ اس وقت کے آپ حاضر سروس لوگ ہیں, آپ کی ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے, آپ وہ لوگ ہیں جو ملک کے دفاع کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہیڈ آف ڈپارٹ ہیں, اور آپ یہ کام کریں گے تو آپ خود سے بغاوت کریں نا, مجھے میری مرضی کا عہدہ دے دو, میں نے یہی کہا نا, ورنہ میں مارشل لا لگا دوں, مجھے ایکسٹینشن دے دیں میں مارشل لا لگا دوں. اب ایکسپوز ہو رہی ہیں نا چیزیں, اگر ایسا کسی نے کیا تھا اس وقت بھی تو ایکسپوز کیا نا انہوں نے. ابھی آج یہ تو انہوں نے اپنے منہ سے اس چیز کو تسلیم کیا نا, وہ یہ کہتے تھے یہ ہو جائے گا ورنہ مارشل لا لگا دیا جائے گا. تب بھی تو کچھ ہو سکتا تھا نا, اگر سوال پوچھے کاروائی ہو سکتا تھا, ہماری کیا مجال ہے, ہم کاروائی کریں. کہا نا آپ کے ٹاپ کے لوگ اگر آ جائیں انوالو ہو جائیں, نیچے والے نے تو آرڈر اوبے کرنا, ان کو پکڑے گا کون اس وقت؟ مثلا آپ ایک ٹاپ کی جو آپ کی پریمیئر ایجنسی ہے اس کے آپ ہیڈ ہیں, اور دوسرا بندہ جو ہے جن کی آپس میں جن کی کوشش چل رہی ہے, اچھا وہ آپس میں اکٹھے بھی چل رہے ہیں,
اب یہ نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ یعنی ان کی ٹگ آف وار تھی یا دے آر اپ ان آرمز ایک دوسرے کے خلاف، ایسا نہیں تھا. وہ ہمدردیاں بھی وہ ایک پولیٹیکل یعنی طریقے سے چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو بھی کاٹ رہے ہیں، ڈبل کراس بھی کر رہے تھے، ساتھ بھی چل رہے تھے. اور پہلے والے کی کوشش تھی کہ میجر ایکسٹینشن مل جائے، اگر نہیں ملتی تو یہ میرے والا ہی بندہ آ جائے، ہاں جی تیسرا نہ آئے کوئی. رائٹ. کیونکہ پورا ایک سسٹم تھا نا، اسے کہتے ہیں باجوہ ڈاکٹرائن. وہ ڈاکٹرائن تھی پاکستان کے اندر. کوئی وہ ڈاکٹرائن یہ نہیں تھے کہ آپ نے کشمیر آزاد کرنا تھا، وہ ڈاکٹرائن یہ نہیں تھا کہ آپ نے افغانستان کو جا کے فتح کرنا تھا، وہ ڈاکٹرائن یہی تھی کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر ان کے اپنے اقتدار کے لیے کیسے فتح کرنا ہے سسٹم کو. تو یہ سسٹم کو فتح کرنے کی جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹس تھے، بہت ساری پرسنالٹی تھی، بہت ساری شخصیات تھی. لیکن اب اگر فوج نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اب سامنے لانا ہے، تشت اسبام کرنا ہے، تو میں تو اس ڈیسیژن کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مکمل طور پر سامنے آنا چاہیے اور اس کو فکس ہونا چاہیے. صحیح. تاکہ ان فیوچر پھر کبھی کسی آفیسر کو ایسی کرنے کی جرت نہ اب ہو. سمجھتے ہیں حسن صاحب کہ کوئی ایسے اگزامپل سیٹ ہوگی، اب گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، مطلب اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر سزا کا تعین بھی ہو جائے گا. کچھ ایسے معاملات ہوں گے کہ آئندہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے معاملات دیکھنے کو نہیں ملیں گے، کم سے کم عسکری. دیکھیں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے مجھ سے اکثر اپنے پروگراموں میں پوچھا کرتی تھی کہ پھر کارروائی کیوں نہیں ہوتی، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ جو چیز دیکھتی تھی وہ سمجھے چاول کا ایک دانہ تھا، پیچھے پوری ایک دیگ تھی. اب وہ دیگ میں کیا کیا ہے، اب وہ کھلنا شروع ہے. کارروائی سے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ ایلیمنٹ جو سارے شامل تھے. اب جب گینگ پکڑا جاتا ہے نا، آپ یہ ذہن رکھیے، پولیس والے جب گینگ پکڑتے ہیں نا تو پہلے ایک بندہ پکڑا جاتا ہے. صحیح. اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے خلاف وہ کیس کرتے ہیں، اس کو بھیج دیتے ہیں، وہ اس کے توسط سے باقی لوگ پکڑتے ہیں، پھر وہ ایک ایک کر کے اور پکڑنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ اگلے کو پکڑتے ہیں، پھر اس سے اگلا نیٹ ورک پکڑتے ہیں. اگر کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ ایک نیٹ ورک کی چین شروع ہو جاتی ہے. اب یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک چین شروع ہو گئی، ایک کی گرفتاری، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، کوئی بریگیڈیئر سامنے آ رہے ہیں، کرنل سامنے آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. اب کاروائی تو ہو گئی، گرفتاریاں بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، مطلب ایک نہیں ابھی ابتدا ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آغاز ہونا شروع ہو گیا. ایک ایگزامپل سیٹ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے، بغاوت پہ اتریں گے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تو حالات یہ بھی ہو سکتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ ابھی تو فیسیلیٹیٹر جو پکڑے جا رہے ہیں، ابھی تو آپ دیکھیں نا ریٹائرڈ ہیں، کچھ لنکس آپ کے اندر بھی اس میں رینکس میں ہوں گے، پھر آپ کے بہت سارے آپ کے پولیٹیشین کی بھی ایک فہرست ہے، پھر آپ کے بیوروکریٹس بھی ہوں گے، بہت سارے اور ایلیمنٹس ہوں گے. جب یہ پکڑے جائیں گے پتہ چلے گا. اور دیکھیں 9 مئی کی جو اصل سازش ہے وہ سب تشت اسبام ہوگی مکمل طور پر کہ بیرونی ملک سے آپ کے جو اینٹی پاکستان فورسز تھی وہ کیسے یہ سارا ہیچ کیا گیا پروگرام، کیسے یہ کانسپریسی ہیچ کی گئی، کیسے اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا، کون کون سا ایلیمنٹ تھا، کہاں سے پیسے آئے، کہاں پلان بنا، یہ سب کچھ کیسے کیا گیا، ملک میں اقتدار کو کیسے چینج کیا گیا. اور یہ سارا کچھ دیکھیں اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. ابھی تو ابتدا ہے، اب یہ اصل رخ پکڑ رہی ہے، یہ جتنی بھی گیم ہے اپنے اصل رخ کی طرف جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. صاحب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے 9 مئی کو، اگر ابھی اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں اور انہی کا نام سامنے آتا ہے اور یہی جرم بھی ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر تو بہت دیر کر دی نا. 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور وہ بھی اب ان کی گرفتاری اس لیے کی گئی چونکہ معاملہ تو کچھ اور تھا. اب اس معاملے کی وجہ سے 9 مئی کے اوپر تحقیقات ہو جاتی ہیں، تو زیادہ عرصہ نہیں لگا دیا، میرا خیال ہے زیادہ ٹائم نہیں لگا دیا کہ چلے گرفتاری تو کر ہی لیا، اب جو ہے وہ 9 مئی کو بھی شامل کر لیتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں بات سنیں، خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری تو ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ یہ اگر 9 مئی کی سازش تھی تو کتنی بڑی سازش تھی، اور اس میں کون کون سے طاقتور لوگ ملوث تھے. ٹھیک ہو گیا. اب پولیٹیکل گورنمنٹ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب انہی فیض حمید صاحب کے خلاف انکوائری شروع ہوئی تو جو رپورٹ ان کے خلاف آئی اس پر سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ رپورٹ آپ نے دینی تھی، اس میں ان کو کلیئر کر دیا گیا. کون ان کو اس وقت انوالو کرتا؟ تو جو طاقتور لوگ تھے وہ بچ جاتے ہیں. تو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے پاکستان کے اندر ابھی بھی کہ ان کو کر سکے. اب ان کو کس نے کرنا تھا؟ ان کو ان کے ادارے یعنی فوجی قیادت نہیں کرنا تھا. اب فوجی قیادت میں کون تھے؟ باجوہ صاحب اور فیض صاحب. یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک. تو پھر کرنا کس نے تھا؟ باقی تو کسی کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے، ٹھیک ہے نا، حافظ قرآن ہے، اور ان کی جو باتیں ہیں ابھی چند دن پہلے جو انہوں نے باتیں کی، میرا خیال ہے مجھے ان کے میسج میں بالکل کلیئرٹی نظر آ رہی ہے اور ڈفرینٹ ہے بالکل. پاکستان میں پہلے اس طرح چیزوں کو
نہیں لے کے چلا گیا پاکستان کی قیادت، آرمی کی قیادت نے، جتنی صفائی سے وہ لے کے چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نہیں دیکھتے یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں شہید ہو رہی ہیں، ہمارے بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، پاکستان کی عوام شہید ہو رہی ہے بم بلاسٹ میں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، چائنیز کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر کہیں تو اس کو بند ماننا تھا تو سب سے پہلے ضروری کہ جب کہ اندر کے جب تک ایلیمنٹس نہیں پکڑیں گے باہر والے نہیں آپ پکڑ سکتے، کیونکہ اندر سے فیسیلیٹیٹس کو پکڑنا بڑا ضروری تھا. لیکن اس کو پکڑنے کے لیے آپ کو اوپر قیادت بڑی دیانتدار چاہیے، رائٹ، جن کا کوئی سٹیک نہ ہو. آج آپ کی آرمی قیادت ہو، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. ان کا سٹیک آپ کا ملک ہے، ان کا سٹیک ہے آپ کی ریاست کا دفاع، آپ کی ریاست کی سیکیورٹی، اور وہ کر کے دکھا رہے ہیں. اب جب بنگلہ دیش کا بہانہ بنا کے میں نے پھر آپ سے کہا ایک بڑی موو چلائی جا رہی تھی، ایک بڑی خوفناک موو اور چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ ایک اور دوسری بڑی موو تھی جس کو قبل از وقت، آپ پری میچور کا ایک میں لفظ کہتا ہوں، اس کو قبل از وقت جو ہے بھانپ لیا گیا اور یہ ساری کاروائی شروع ہو گئی. لیکن اس کاروائی کے نتیجے کے اندر آپ کے بہت سارے اور چھپے ہوئے کردار جو ہیں اس کے اندر جو بھی گیم ہوئی، جسے میں اسے باجوہ ڈاکٹرائن کہتا ہوں. اب اس باجوہ ڈاکٹرائن کے اندر اگر باجوہ صاحب کو پتا تھا، باجوہ صاحب اس میں تھے یا نہیں تھے، اب اگر ان کا نام بھی آتا ہے تو میرا خیال ہے تحقیقات ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں ہوتی. اگر پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی تو اس وقت ملک میں سیاسی آمریت ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ میں اگر قوت ہی نہیں ہے، اگر سیاسی آمریت ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بنگلہ دیش کی صورت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا نکلتے ہیں، وہ تو بڑے سنگین ہوتے ہیں. دیکھیں بنگلہ دیش میں اور سچویشن نہیں، پاکستان کو کے حالات کو بنگلہ دیش کے ساتھ تو آپ موازنہ نہیں کر سکتے. وہاں حسینہ کچھ واجد بہت جو زیادہ تھی، مختلف بھی تو نہیں وہاں ہے. حسینہ واجد تھی، ان کی ایک پارٹی کی وہاں گورنمنٹ بڑی سٹرونگ ہو گئی تھی پچھلے 15 سال میں. آپ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل آپ کی وہاں پر ایک سمجھے آمریت تھی، لیکن یہاں نہیں ہو. یہاں تو انتہائی کمزور گورنمنٹ ہے جو مختلف پارٹیوں سے مل کے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، اس گورنمنٹ کو آپ کہنا کہ جی وہ اس طرح کی کہ جی پولیٹیکل آمریت، ہاں یہ ہے کہ وہ ایکشن جو ہو رہا ہے وہ اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو یہ لگتا ہو، لیکن پی ٹی آئی والوں کو کہ جو بھی لوگ ہیں اگر 9 مئی وہ کر رہے تھے اور باقی چیزوں میں شامل تھے، اور جو چیزیں اب یہ سامنے آ رہی ہیں یہ ہم نے تو نہیں کی، ہمیں تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یار یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ تب ہوا ہے کہ جب کہ آپ کے عسکری ادارے نے ایک فیصلہ کیا، آپ کی عسکری قیادت نے ایک فیصلہ کیا کہ ون فار دا آل اسے ختم کرنا چاہیے. اب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اب یہاں دیکھیں آپ کا اس وقت ملک آپ کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. کبھی آپ ایران کے ساتھ جنگ کے قریب جا رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کی وہ قوتیں جو پاکستان مخالف ہیں، جو مسلم کے خلاف ہیں، وہ پاکستانی فوج کے بھی خلاف ہیں، وہ پاکستانی فوجی قیادت کے بھی خلاف ہے. اور یہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور تسلسل سے ہو رہا ہے، آپ اور میں ہم نے کتنے پروگرام کیے الیکشن سے قبل بھی، اور کتنے اس میں ٹیررسٹ کے واقعات ہو گئے، ٹیررزم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا، اچھا اس میں کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور آپ کے 2 صوبوں کے اندر جس کے اندر خیبر پختونخوا بلوچستان، وہاں شورش یعنی یہ قوتیں انہوں نے کی ہوئی ہے. پھر سندھ کے اندر جو حالات ہیں، کچے کے علاقے میں جو حالات کیا آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے، ان کو ہونے دیتے رہیں گے اور یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک پنجاب اگر آپ کا تھوڑا سا کمپیریٹیولی سکون میں آ گیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی آ جائے. دیکھیں اس چیز کو اگر آپ ختم نہیں کریں گے، اس ریجن کے اندر آپ چائنیز آپ ایک چاہتے ہیں کہ جی آپ کی اکانومی بہتر ہو، آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ کی انویسٹمنٹ باہر سے آئے، آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے مالی حالات بہتر ہوں، تو جب تک لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا تب تک نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے، نہ آپ کی اکانومی ریوائیو ہو سکتی ہے. یاد رکھیے گا پیسہ بہت شائع ہوتا ہے. صحیح، یہاں پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، وہ نکل جاتا ہے اس ملک سے. آپ ایک طرف پوری دنیا میں آج آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹورزم بڑھے، اور آپ ویزا کی بہت ساری ریلیکسیشن دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اگر آگے یہاں پر ٹیررزم کے واقعات ہوں گے تو کوئی آئے گا یہاں؟ کیسے آپ کریں گے اس کو فلورش، کیسے کریں گے آپ اس کو ڈیولپ یا بوم دیں گے؟ ساری سی بات ہے، اگر آپ کے ملک میں امن کی صورتحال بہتر نہیں ہے تو پھر کیوں آپ انڈیا دیکھیں نا، ان کا ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا وہ ٹورزم سے کما لیتے ہیں. تو کیسے کما لیتے ہیں؟ یہاں پہ اگر صورتحال امن و امان کی نہیں ہے تو پھر ٹورزم کا اچھا ہمارے یہاں پہ اگر کوئی ٹورسٹ آتا ہے آپ تو اس کو لوٹ لیتے ہیں، بلکہ آپ کے جو محافظ ہیں وہی اس کو لوٹ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ کے ابھی جرمن کے ساتھ ہوا، جو ٹورسٹ یہاں پر آیا ہوا تھا کہ محافظ ہی لوٹ رہے تھے. تو اگر اس طرح کا مائنڈ سیٹ اداروں کے اندر بھی ہوگا اور اس طرح کا باقی ٹیررزم ہو رہی ہوگی تو آنا کس نے ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر دوسری آپ کی اپنی ملک کی سیکیورٹی اور ڈیفنس جس لیول پہ پہنچ چکا ہے،
آپ نے کیا اس کو برباد ہونے دینا ہے, خاموشی سے دیکھتے رہنا ہے؟ میں تو اس بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی فوجی قیادت کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ دے ہیو رائزن ٹو دا اوکیزن, انہیں پتہ لگ گیا کہ اب ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. اور دیکھیں اگر آپ نے ایک بڑی جنگ لڑنی ہے, اگر آپ نے واقعی کامیاب ہونا ہے, تو سب سے پہلے انٹرنل بلیک شیپس کو, اندر کے غدار کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے, آپ باہر کے لوگوں سے, دشمنوں سے نہیں لڑ سکتے. صحیح ہو گیا. عزیز صاحب اس وقت جو ہے وہ عطا طارق نے بھی وہ بیان دیا, وہ کہتے ہیں کہ جی فیض حمید کے اقدامات میں جو ہے وہ بانی پیٹے کی خواہش شامل تھی. مطلب اس ٹائم جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ایک موقع کہہ لیں یا پوائنٹ سکورنگ کا وہ مل گیا, اور وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ وہی بات ہے, ابھی اس میں تحقیقات ہوں گی, پھر ہی پتہ چلے گا کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ فیض حمید صاحب پولیٹیکل اس جماعت سے وابستہ تھے یا انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں وہ شامل تھے. اس کے بعد ساری چیزیں کہی جائیں گی, لیکن وہ ڈائریکٹ اس کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی جماعت کا بندہ ہے اور یہ ان کے ساتھ ہے. تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی تو ریلیٹ کیا جاتا نا نون لیگ کے ساتھ, وہ بھی تو وہ کہہ لیں وہ ان کے اینٹی تھے اور ان کے بڑے وہ حامی سمجھے جاتے تھے, کیوں کہا جائے؟ نہیں, باجوہ صاحب کے خلاف تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, اور سٹارٹ میں جب وہ آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جن جرنیلوں کے کہا تھا کہ ان کے احتساب ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, باجوہ صاحب کا بھی نام تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر انٹرنلی پریشر ڈال کے ان کو اس وقت چپ کرا دیا گیا تھا, ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنا موقف چینج کریں, اپنی ڈیمانڈ جو ہے چینج کریں. نواز شریف صاحب کا تو موقف پہلے دن سے یہی ہے کہ فیض حمید صاحب ہو یا باجوہ صاحب ہو, دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک, ان کا دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. تو یہ انہوں نے تو شروع سے کہا ہوا تھا, لیکن بعد میں کیونکہ آپ کی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ آیا تھا, وہ عسکری آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ اسے لڑائی نہیں چاہتے تھے, تو اس وقت حالات سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ کیا کریں, تو اس وقت ان کی پارٹی نے جو موقف کیا. میں اس کے نہیں, دیکھیے پوائنٹ سکورنگ پولیٹیکل جماعتیں کرتی ہیں, لیکن اس وقت جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو گئی, ابھی اس میں تحقیقات ہوں گی تو چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. اسی طرف آ رہا ہوں, آپ ڈائریکٹ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں, وہ تب سے جب سے وہ کسی اور کیس میں, آپ تب سے اس کو ایک جماعت کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی اب تک ہو چکی ہے, اب فیض حمید صاحب کو جو پکڑا گیا ہے, اب یہ نہیں پکڑ کے انویسٹیگیشن ہونی ہے. میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ یہ سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے کہ پہلے سے مکمل ایویڈنسز لے لی جاتی ہیں. صحیح. وہ آپ سمجھیں آپ کی وہ کاربوریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ ایویڈنسز سرکمسٹینشیل ایویڈنسز بھی ہوتی ہیں, پھر سائنٹیفکلی جو کلیکٹڈ ایویڈنسز ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, پھر آپ کے جو بھی دیگر جو آپ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ہاتھ ڈالتے ہیں. اب تک جتنے ہاتھ ڈالے گئے ہیں, بریگیڈیئر صاحب کو پکڑا گیا, آپ کا مطلب ویسے تو نہیں ان کے خلاف, یہ پہلے سے جب آپ کاکشر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا, آگے چیزیں آگے کیس لڑنے کے قابل ہو گیا یا سارا, پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب چونکہ یہ ہو چکا ہے تو اس کی بنیاد پر پھر میں نے آپ سے کہا کہ ایک رائے قائم کرنا میرا خیال ہے بہت آسان ہو گیا. جو چیزیں آ چکی ہیں, مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں, آئی ایس پی آر کے جو بیانات آ رہے ہیں, فیسیلیٹیٹرز کون ہیں اور وہ کس چیز میں فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. اگر خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے تو تھوڑی سی مجھے یہ بتائیں نا کس لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. ابھی مزید چیزیں سامنے آئیں گی, انویسٹیگیشن ہوگی, تو جو بھی ڈیٹیلز ہیں اس پر بھی ہم لمحہ بلمحہ جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.